चलो जैसे चावल ले आकर करीम सिटी मांगो कॉलेज, करीम सिटी कॉलेज मांगो कैंपस इंटरमीडिएट क्लास 12 के तलबा व तलबात, मैं सैयद महफूज आलम तुम्हारा टीचर तुम लोगों से मुखातिब हूँ मच्छर के तीसरे सबक को लेके। ख्वाजा हसन निज़ामी का अंशाइया मच्छर मैंने पढ़ाया था। ख्वाजा हसन निज़ामी के हयात व खिदमात का ज़िक्र हुआ, उसके बाद मच्छर इंशाइया पढ़ा गया और अब मच्छर इंशाइया के ताल्लुक़ से कुछ सवाल व जवाब पे हम लोग गुफ्तगू कर लेते हैं। तो पहला सवाल है कि मज़मून निगार ने मच्छर का हुलिया किन अल्फाज में बयान किया है? मज़मून निगार ने मच्छर का हुलिया सूरत तो देखो, काला भुजूम, लंबे लंबे से पाँव, बेडोल चेहरा, इस शान व शौकत का वजूद जैसे अल्फाज से बयान किया। यानी इस तरह से मज़मून निगार ने मच्छर का हुलिया बयान किया। दूसरा सवाल है कि इंशाइया मच्छर में इंसान को क्या क्या नसीहतें की गई हैं? इंशाइया मच्छर में यानी इस सबक में इंसान को शब बेदारी यानी रात जागने, ज़िक्र इलाही और इबादत इलाही की तलक़ीन की गई है और ये भी सबक दिया गया है कि खुदा की मखलूक को हक़ीर या छोटा न समझें। इस हक़ीर से मच्छर ने खुदाई का दावा करने वाले नमरूद के पहाड़ जैसे जिस्म को ज़मीन पर गिरा दिया था। पढ़ा आपने सबक में कि मच्छर ही ने मच्छर ही जो है नमरूद की हलाकत का सबब बना। मच्छर जो है नमरूद के नाक में घुस गया और फिर वो परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ कि उसके दिमाग पर जो है जूते लगाए जाते थे तो उसको चैन आता था और इसी तरह जूते लगाते लगाते उसका मगज़ फट गया और वो ज़मीन पर ढेर हो गया। यानी कहने का मकसद है कि हमें किसी चीज़ को हक़ीर नहीं समझनी चाहिए। मैंने यही सबक जो है वो मच्छर का जो इंशाइया है उसमें यही सबक ख्वाजा हसन निज़ामी ने देने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी कुछ सवालात हैं, जैसे कि एक सवाल है कि मुसन्निफ़ ने मच्छरों के किस अमल को शोखियाना रिमार्क करार दिया? शोखियाना रिमार्क यानी शोखी। मुसन्निफ़ ने डॉक्टर साहब की मेज़ पर रखे हुए पैनियर अखबार पर मच्छर के बैठने और उस खून की नन्ही नन्ही बूंदें गिराने को जो वो आदमी के खून को चूस कर लाया था, गोया अपने फ़ायदे की तहरीर से इंसान की उन तहरीरों पर शोखियाना रिमार्क लिख जाता है। मुसन्निफ़ ने मच्छर की इस हरकत को शोखियाना रिमार्क करार दिया है। चौथा सवाल है कि मच्छर जानता है, ये कोटेशन है, मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। ये एक मैंने कोटेशन है। इस जुमले के ज़रिए मुसन्निफ़ क्या बताना चाहता है? जवाब है इसका कि किसी का एक दुश्मन उसी शख्स के दूसरे दुश्मन का फ़ौरन दोस्त बन जाएगा, लेकिन वो दुश्मन के दोस्त को भी दुश्मन ही तस्वुर करेगा, क्योंकि मुसीबत के वक्त दुश्मन का दोस्त उसी का साथ देगा। इसलिए मच्छर इंसानों ही के नहीं काटता, बल्कि उसके करीब रहने वाले जानवरों मसलन गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली और कुत्ते के भी काटता है और उनका भी खून चूसता है। इसकी वजाहत हो गई। अब एक सवाल एक और है मैंने जो आ सकता है, वो सवाल ये है, मैंने इम्तहान में अक्सर ये सवाल आता है कि ख्वाजा हसन निज़ामी के उसलूब बयान का तनकीदी जायज़ा लीजिए। यानी उनकी जो तर्ज़ तहरीर है, उनका जो लिखने का तरीक़ा है, उनका जो उसलूब है वो कैसा है। ख्वाजा हसन निज़ामी का कमाल ये है कि मामूली से मामूली चीज़ों को भी
اپنے بیان سے دلکش اور پرکشش بنا دیتے ہیں۔ دیا سلائی کا حقیر سا تنکا جب ان کے اسلوب بیان کے زد میں آتا ہے تو ماہ چہار وہم بن جاتا ہے۔ ایک معمولی سا بھنبھناتا ہوا مچھر جب خواجہ حسن نظامی کی انشائیہ میں جگہ پاتا ہے تو نالہ ہائے نیم شبی کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ نالہ ہائے نیم شبی کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے کیا مانے آدھی رات کو جو جاگنے کا جو معاملہ ہے اس میں سمجھیے کہ وہ سب باتیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ چڑے چڑیا کی زبانی خواجہ صاحب، یعنی یہ سب چڑے چڑیا کی کہانی یا سمجھیے دیا سلائی کی کہانی، یہ سب جو ہے یہ سب مانے وہ عنوانات ہیں انشائیہ کے جو خواجہ حسن نظامی نے لکھے ہیں۔ تو چڑے چڑیا کی زبانی خواجہ صاحب تقلید مغرب کے اندھا دھند پیروی کے مضر اثرات سمجھاتے ہیں۔ لالٹین میں بھی وہ صوفیانہ نکات نکال ہی لیتے ہیں، یعنی لالٹین بھی ان کا ایک انشائیہ ہے جس میں لالٹین تو روشنی کے لیے ہے ہی ہے، اندھیرے دور کرتے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے لالٹین سے کیا کیا فوائد ہیں اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ سید حامد صاحب کے مطابق خواجہ حسن نظامی کی نثر کا ایک بیش قیمت عنصر دلی کی زبان ہے، دلی کی با محاورہ اور ٹکسالی زبان، لیکن انہوں نے اس زبان میں سے اپنی تحریروں کے لیے منتخب کر کے زبان نکالی ہے، اسے نکھارا ہے، سنوارا ہے، اسے مانجھا ہے اور رواں کیا ہے۔ یعنی دلی کی ٹکسالی زبان کا خواجہ حسن نظامی نے خوب استعمال کیا ہے، اسے ری واش کر کے سمجھیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے ضرورت کی خوبی بنایا ہے کیونکہ انہیں ایک ایسی زبان کی ضرورت تھی جو عوام کو پسند ہو، اور یہی سادہ گوئی ان کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی خوبی ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے اسلوب بیان کو ہم میر امن کے اسلوب بیان کی ترقی یافتہ شکل قرار دے سکتے ہیں، حالانکہ خود خواجہ صاحب نے محمد حسین آزاد، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی سے متاثر ہونے کی بات تسلیم کی ہے۔ آزاد سے خواجہ صاحب نے تمثیل اور تجسیم کا ہنر لیا تو شرر سے فضا بندی کا فن حاصل کیا، اور اکبر کی شوخی، اکبر سے مراد اکبر الہ آبادی جس کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے، شاعر تھے، اکبر کی شوخی اور ظرافت تو ان کی انشائیوں میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ حسن نظامی نے چھوٹے چھوٹے بظاہر کیڑے مکوڑوں، روزمرہ کی چیزوں اور گھریلو باتوں کی مدد سے حقائق و معارف بیان کیے ہیں۔ ان چھوٹی چیزوں کے سہارے وہ مسائل تصوف تک گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خواجہ صاحب صوفیانہ دماغ سے کم اور صوفیانہ آنکھ سے زیادہ کام لیتے ہیں، اس لیے معمولی چیزوں میں سے بھی مطالب اور مفاہیم نکال ہی لیتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر یوسف حسن خان ایک نقاد گزرے ہیں، ان کا کوٹیشن ہے، خواجہ صاحب کے اسلوب تحریر میں ایک طرف تو آزاد کی جھلک ہے اور دوسری طرف غالب کی۔ ان کے یہاں آزاد کا کچھ انداز تو ہے لیکن اس کا تصنع نہیں، وہ جو کہتے ہیں بے تکلفی اور بے ساختہ پن میں رچا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی زبان سادہ اور شیریں، محاورہ ٹکسالی اور بیان رواں اور دل نشین ہے۔ غالب کے اسلوب اور خواجہ صاحب کے اسلوب میں خاص مناسبت اور مشابہت سے سوائے اس فرق کے کہ غالب کے یہاں شوخی اور ظرافت کی چاشنی کا پلڑا بھاری ہے اور خواجہ صاحب کے یہاں سوز و گداز کا خوش مذاقی دونوں میں مشترک ہے۔ بابا اردو عبدالحق نے سپارۂ دل کے دیباچے میں لکھا، سپارۂ دل بھی ان کا ایک مضمون ہے خواجہ حسن نظامی کا، جس کے بارے میں بابا اردو مولوی عبدالحق نے کچھ کہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں اچھی اردو سیکھنا چاہتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں، کیا پڑھوں؟ میں نے کہا اگر تم صاف ستھری اور نکھی ہوئی اردو اور دلی کی اصل زبان پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ حسن نظامی صاحب کی تحریر پڑھو کہ زبان کے مزے کے ساتھ دلی کیفیات اور جذبات کا لطف بھی آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ خواجہ حسن نظامی اپنی طرز کے آپ موجود اور آپ ہی خاتم ہے۔ ان کا اسلوب بیان دلکش اور منفرد ہے، جس میں ہر نقاد کو الگ الگ خوبیاں اور الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں۔
آدمی ایک سوال اور ہے کہ آدمی نے ہاں مچھر کو کون کون سی بیماریوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے؟ آدمی نے طاعون، ہاں مندرجہ بالا عبارت انشائیہ مچھر سے لی گئی ہے جسے خواجہ حسنانی نے لکھا ہے، آدمی نے طاعون اور ملیریا جیسی بیماریوں کا پھیلانے کا ذمہ دار مچھر کو بنایا ہے۔ مچھر کے بارے میں انسان کیا کہتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ انسان کہتا ہے کہ مچھر بڑا کمذات ہے، کوڑے کرکٹ میل کچیل سے پیدا ہوتا ہے اور گندی موڑیوں میں زندگی بسر کرتا ہے، اور بزدلی دیکھو تو اس وقت حملہ کرتا ہے جب کہ ہم سو جاتے ہیں، سوتے پر وار کرنا، بے خبر کے چرکے لگانا برداشت نہیں۔ صورت تو دیکھو، کالا بھنا، لمبے لمبے پاؤں، بے ڈول چہرہ، اس شان و شوکت کا وجود، اور آدمی جیسے گورے چٹے خوش وضع کی دشمنی، بے عقلی اور جہالت اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں جو میں نے تھوڑا سا سخت الفاظ ہیں، جیسے کہ یورش، آدمزاد، ادنا، اعلیٰ۔ یورش کہتے ہیں حملہ کو، حملہ جو کرتا ہے آدمی یورش۔ آدمزاد آدمی کا بچہ۔ ادنا، ادنا کے معنی چھوٹا۔ اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی بڑا۔ عالم ذوق، خلو خانہ، تسبیح، تقدس۔ دل و دماغ کی ایک خاص کیفیت۔ عالم ذوق کے معنی دل و دماغ کی ایک خاص کیفیت۔ خلو خانہ کے معنی تنہائی کی جگہ۔ اس کے بعد ہے تسبیح، تسبیح کے معنی آپ لوگ جانتے ہیں یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ اس کے بعد تقدس، تقدس کے معنی بزرگی، پاکی۔ تو یہ سب سوالات ہیں مچھر کے تعلق سے، انہیں آپ پڑھیے اور یاد کیجیے، اور امتحان کے لیے اپنے کو تیار رکھیے۔ خواجہ حسین نظامی کے اسلوب تحریر کو بھی ہم نے مختصر طور پہ بتا دیے، کچھ سوالات بھی بیان کر دیے، اور بس انہیں سوالات اور جوابات کی روشنی میں آج کا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔ اچھا، ایک کام کرو، اس کا ذرا سا نا، اس میں جو تھرڈ والا میں نا ای بھی دے دو، ای بھی ڈال دو یہ، بلکہ سیکنڈ والا میں اس کو ڈال دو، اس کو ای کر کے بھی ڈال دو۔